काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल। किताब का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुलू से गुरूब तक, पार्ट नंबर 50। हम इस किताब को पढ़ते हुए पेज नंबर 537 से अपनी आज की इस रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू को मज़ीद डिटेल में जान रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने लिखा है कि एक पहले मैं अरबी का कोशिश करती हूँ पढ़ने की बीबी के कलाम का। कल्लबेसल मौला वल्लबेसल अशीर, यानी लिखा है सैयद आलम ने कुरान मजीद से इक़्तिबास लेते हुए फरमाया कि तर्जुमा के इन्वर्टेड कॉमा के वो ऐसी चीज़ को पुकारता है जिसका ज़रर उसके फ़ायदे से ज़्यादा करीब है। कितना बुरा है उसका सरपरस्त और उसका रफ़ीक भी कितना बुरा है। उन लोगों ने अपनी सरपरस्ती के लिए वो आदमी तलाश, पेज 538, वो आदमी तलाश किया जिसमें सरपरस्ती की सलाहियतें नहीं हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि एक वर्ड अशीर, एन शीन येरे, और ये वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में है। लिखा है अशीर का मानी है कि वो दोस्त जिसे माशरे की सरपरस्ती के लिए मुंतखब किया जाए। फिर उसके बाद बीबी के कलाम का हिस्सा है और नीचे उसके लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि खातून जन्नत ने कुरान मजीद से इक़्तिबास लेते हुए फरमाया, सूरह कहफ की आयत नंबर 50, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के। और ये बात भी याद करें, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था, बस वो रब की अताअत से खारिज हो गया। तो क्या तुम लोग मेरे सिवा उसे और उसकी नस्ल को अपना सरपरस्त बनाओगे हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं? और यहाँ पे सवालिया निशान है और लिखा है आगे कि ये जालिमों के लिए बुरा बदल है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि ये हमने सूरह कहफ की आयत नंबर 50 का तर्जुमा यहाँ पे पढ़ा। फिर आगे लिखा है कि कलाम बीबी का है, उसमें नीचे लिखा है कि कायनात में जितने अलूम मौजूद हैं उन सब पर जामिया शनासी से इल्म को अव्वलीन दर्जा हासिल है। ये वो इल्म है कि जो उम्मतों के उरूज व ज़वाल और तक़द्दुम ताख़ुर व तवानाई व नातवानी और सलाह व फ़साद से बहस करता है। साथ साथ सुलह व फ़साद के नताइज भी बताता है। किसी माशरे को मुतासिर करने वाले सिर्फ दो आमिल हैं जिनके ज़रिए ही माशरा मुतासिर होता है। माशरे की फलाह व फ़साद और खैर व शर की बुनियाद यही दो अवामिल हैं, एक सियासी आमिल है और एक मजहबी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अरबी की में फरमान है जिसका नीचे इन्वर्टेड कॉमा में तर्जुमा है कि मेरी उम्मत में दो ग्रोह हैं, अगर वो दोनों साले हैं तो तमाम अवाम साले होंगे, अगर वो फासिद हैं तो तमाम माशरा फासिद होगा, वो उलमा और उमरा हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब नीचे लिखा है कि हम बखूबी जानते हैं कि जिन अयाम में ख़ानदान वही के हकूक़ पामाल हुए उन्हीं दिनों ये दोनों ग्रोह एक दूसरे के साथ थे। उन दिनों जिस शख्सियत ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी इख्तियार की, वो उम्मत के तमाम उमूर अपने हाथ में लिए तो उसने जहाँ दौलत और रियासत को अपने हाथ में लिया वहाँ मजहबी क़ुव्वत को भी अपने हाथ में लिया था। वो कश्ती सियासत का भी नाखुदा था और कश्ती मज़हब का भी, और इन दोनों तश्कीलात के अमूर की तदबीर और तंजीम उसके हाथ में थी। हम पेज 539 पे आ गए हैं। लिखा है कि जब हम क़ुरून व आसार, काफ रे व नून और वाव बीच में, उसके बाद आसार अलिफ पे फतह है यानी ज़बर है और ऐन स्वाद अलिफ रे, तो जब हम क़ुरून व आसार में निगाह करते हैं तो हमें जहाँ कहीं अक़वाम का उरूज नज़र आता है तो वहाँ वो आदिल और मुनसिफ हुक्मरान नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपने तमाम वसाइल माशरती तरक्की पर खर्च कर डाले थे और अपनी रियाया को जहालत से निकाल कर नूर इल्म से मुनव्वर किया था और इनकी बहबूद व भलाई के लिए अपनी दिमागी सलाहियतें सर्फ कर डाली थीं। इस तरीके से उन लोगों ने इंसानियत को परवान चढ़ाया था। अगला पैराग्राफ है कि इस तरह जब हम किसी कौम को गैर तरक्की याफ्ता और उक़ब उफ्तादा देखते हैं तो उन पर फ़ुक्र अफलास, जहालत व बीमारी, सुस्ती व काहिली और इस्तबदाद के मनहूस स्याह साए नज़र आते हैं, जिनकी वजह से वो ज़िल्लत व ख्वारी, आजिज़ी व बेकारी की ज़िल्लत-आमेज़ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। उन तमाम बुराइयों और ज़िल्लत और रुसवाइयों की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर पड़ती है कि जिनके हाथ में उसी माशरे की महार होती है, जैसा कि कहा गया है। तर्जुमा अरबी का जो लिखा है, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा कि लोग अपने बादशाहों के मजहब पर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، سیدۃ النساء العالمین نے اپنی تاریخی گفتگو میں کسی معاشرے اور تمدن کے صعود و سقوط، سین عین واو دال و سقوط سین قاف واو تے توئے سین قاف واو توئے صعود و سقوط کے بارے میں فرمایا۔ اب جو بی بی کا فرمان ہے عربی میں، اس کے نیچے لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ گفتار میں تشبیہ حیرت انگیز اثر کرتی ہے اور متکلم کے پیام کی روح اور اس کے سخن کے مفہوم کو سامع پر روشن کر دیتی ہے۔ اس جملے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ نے امت مسلمہ کو پرندے سے تشبیہ دی ہے اور امت کی رہبری کو پرندے کے پروں سے تشبیہ دی ہے۔ ہر پرندہ اپنے پروں کے ذریعے محو پرواز ہوتا ہے۔ ہر پرندے کے بڑے پر 10 ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے زبان عرب میں انہیں قوادم، تو یہ قوادم کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، قاف واو الف دال میم۔ زبان عرب میں انہیں قوادم کا نام دیا گیا ہے اور ان 10 بڑے پروں کے نیچے 10 چھوٹے پر ہوتے ہیں، انہیں خوافی، یہ عربی کا ورڈ خے واو الف، خے اور واو پہ زبر ہے، فتح ہے، اور الف اور فے چھوٹی ہے کہا جاتا ہے۔ پرندے کے دم کے پر ہوتے ہیں، انہیں زناب، یہ بھی زناب ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے اور زناب کا نام دیا گیا ہے۔ وہ پر جنہیں قوادم کا نام دیا گیا ہے، انہی کے ذریعے پرندہ اپنی پرواز میں اوج و بلندی پیدا کرتا ہے۔ ان کے بغیر کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا کیونکہ انہی پروں میں ہی طاقت و قوت ہوتی ہے، یہی ہر ایک پرندے کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور فضا میں لے جاتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 540 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر پرندے کے بڑے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ خوافی یعنی چھوٹے پروں یا دم کے پروں کے ذریعے نہیں اڑ سکتا، کیونکہ دم والے پر پرندے کے جسم کو نہ اڑا سکتے ہیں اور نہ زمین سے اٹھا کر فضا میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کمزور ہوتے ہیں اور پرندے کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی کلام کا حصہ اور انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں کے تن و مند شانوں کو چھوڑ کر دم کو اپنا لیا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ ان لوگوں نے تن و مند شانوں کو چھوڑ کر دم کو اپنا لیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر چیز کے آخر کو اجز کہا جاتا ہے، این جیم زے، اور یہ ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کاہل یعنی کاف الف اور 2 چشمی ہے لام، یہ اس طرح لکھا ہے، اور یہ ورڈ کاہل بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ ہر چیز کے آخر کو عجز کہا جاتا ہے، کاہل اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو دونوں شانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کاہل جسم کا وہ طاقتور حصہ ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، عجز اس کا برعکس ہے، یعنی جسم کا کمزور ترین حصہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اگلا پیراگراف ہے کہ ان دونوں مثالوں اور تشبیہوں سے یہ مراد ہے کہ قوم نے اپنے بھاری امور یعنی قیادت و رہبری ان ہاتھوں میں دی ہے جو اس رہبری کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے، جو ان امور کو احسن طریقے سے نہیں نبھا سکتے تھے کیونکہ ان میں ان امور کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ قیادت و رہبری کے لیے علم، عقل اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان لوگوں میں نہ تھی۔ غدیر خم میں ان لوگوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ سبھی امام علی علیہ السلام کی بیعت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنا عہد اور بیعت توڑ ڈالی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت امام علی علیہ السلام علم و شرف کا فضل و جہاد، شجاعت و زہد اور جود و کرم میں سب سے بھاری ہیں۔ ان تمام صفات میں ان کا کوئی مقابل ہی نہیں۔ اب اس کے بعد پھر عربی کی ایک لائن ہے جس کے نیچے لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین ان لوگوں کے لیے ذلت و پستی کی دعا کر رہی ہیں۔ اس جملے میں ان لوگوں کا گمان یہی ہے کہ شاید وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہ اپنے تصرفات میں مسلح ہیں، حالانکہ اب یہ حالانکہ کے بعد پھر بی کے کلام کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے جو انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ وہ لوگ مفسد میم فیس سین دار مفسد ہیں لیکن انہیں اپنے فساد کا شعور نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک منحرف اپنے آپ کو منحرف سمجھے؟ سوالیہ نشان۔ بہت ہی کم ہے، ہاں بلکہ ایک مفسد اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ اس کا غیر باطل پر ہے۔ ایسے انسان پر دلائل و براہین اثر نہیں کرتے۔ یہ دونوں جملے قرآن مجید کی اس آیت کا اقتباس ہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 541 پر، اور جس آیت کا ذکر ہے وہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104۔ ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد لوگ کون ہیں؟
جن کی صحیح سین این چھوٹی ہے، صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب پھر اللہ کے فرمان جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کے دوران اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما۔ تو پھر جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ سوالیہ نشان۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ یونس کی آیت نمبر 35۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ ہدایت کی بحث کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دو آدمیوں یا دو گروہوں کا کردار و عمل پیش کر رہی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یا ایک گروہ وہ ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی یا گروہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ ایسا انسان یا گروہ جو خود دوسروں سے ہدایت حاصل نہ کرے تو وہ دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے، نہ صحیح راستے کو پہچان سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے کون ہے جو اتباع کا حق رکھتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور ان دونوں میں سے کون ہے جو امت کی رہبری کا استحقاق رکھتا ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خاتون جنت کا اس آیت سے یہ مقصد ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام علم و فضل و عقل اور دوسرے مواہب کے لحاظ سے کامل و اکمل انسان اکمل انسان ہیں، اور وہ قیادت و رہبری کا استحقاق رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ قطعاً امت کی قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ امور جو ایک قیادت کے لیے ضروری ہیں، یعنی علم و عقل اور تدبر، وہ ان میں نہیں ہے۔ ہم پیج نمبر 542 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ نے دونوں پہلوؤں کو ثابت کیا ہے کہ کمال کس طرف تھا اور نقص کس طرف تھا۔ امام امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات ہر اعتبار سے کامل و اکمل تھی۔ اس کے بعد پھر بی بی کے الفاظ لکھے عربی میں، اس کے نیچے لکھا ہے ہوشیار ہو جائیے، مجھے اپنی جان کی قسم، جامعہ میں نطفہ استبداد بند چکا ہے اور فتنہ و فساد کا وائرس امت کے جسم و جان میں نفوذ کر چکا ہے کہ جس کا علاج مشکل ہے۔ یہ ایک جرثومے سے ابتدا کرتا ہے اور خون میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پھیلنے لگتا ہے۔ آخرکار اسی وائرس سے خون کے سرخ اور سفید خلیے متاثر ہوتے ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے ملیریا، ہیضہ، کینسر وغیرہ وغیرہ۔ یہ امراض بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر انسان موت کی نیند سو جاتا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ اس جملے سے یہ مقصود ہے کہ امت اسلامیہ کو فتنوں کے جراثیم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یعنی جمعیت پراگندہ ہو گئی ہے اور انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے چھوٹا سا، جس کے ترجمہ انورٹڈ کاما میں، جس میں نیچے لکھا ہے کہ اب انتظار میں رہیے کہ جامعہ اسلامیہ میں فتنے کے جراثیم پھیل چکے ہیں، کیونکہ تم لوگوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائستہ و باعثہ قیادت اور رہبری کو ان کی رحلت کے بعد ان لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس ملکوتی قیادت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس اعتبار سے عظمت اسلام دگرگوں ہو گئی ہے اور حقیقی مفاہیم و معیارات متغیر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر بی بی کے کلام کا حصہ عربی میں ہے، جس کے نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جس وقت ناقہ بچہ دیتی ہے تو اس وقت لوگ اس ناقے کا دودھ دوہتے ہیں۔ اگر یہی حیوان بیمار ہو جائے تو بعض اوقات اس کے پستانوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے سیدہ عالم کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی حکومت جس کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے تو اس کی رعایا کو برکات و خیرات اور حریت و نیک بختی تحفے میں ملتے ہیں، اور جب کسی حکومت کے حکمران عدالت کے اصولوں کو طاق نسیاں پر رکھ دیں اور خواہشات نفس کے مطابق حکمرانی کریں تو اس سے حقیقی مفاہیم و مطالب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر طرف بد امنی، ہلاکت اور تباہی و ویرانی کی اندھیریاں چلنے لگتی ہیں۔ آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، تاریخ اسلام
کی ورق گردانی فرمائیے تو آپ کو مسلمانوں کے اجسام سے بہنے والے خون کی لہریں ملیں گی، آپ کو ہر طرف کشتوں کے پشتے ملیں گے۔ اب ہم آ گئے ہیں سامعین پیج نمبر 543 پر۔ لکھا ہے مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ آیا کہ مسلمان حضرت ابن عفان عین فے الف نون کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب بات آگے بڑھی تو اس نے قوت کا استعمال کیا تاکہ حالات سنور جائیں، لیکن حالات سنورنے کے بجائے بگڑتے گئے۔ آخر ایک بہت بڑی شخصیت کو ان کے بارے میں فتویٰ دینا پڑا۔ اچھا، اب آگے پھر عربی میں کلام کا حصہ ہے بی کے، اور نیچے انورٹڈ کام میں لکھا ہے ناصل کو نون عین سے لام، ناصل کو قتل کر دو کہ اس نے کفر اپنا لیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس طرح طلحہ اور ابن عاص عین الف سین، اس طرح طلحہ اور ابن عاص نے کیا، آخر لوگوں نے حضرت ابن عفان کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد کچھ لوگوں نے عوام کو بھڑکایا کہ وہ انہیں اور قتل کا انتقام لیں، وہ اٹھیں اور قتل کا انتقام لیں۔ یہ گروہ فوراً بصرے کی طرف چل پڑا، اور مدینے کی مسافت 1000 میل سے زیادہ ہے، تو وہاں ان لوگوں نے داخلی جنگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ اس جنگ میں 25,000 انسان کام آئے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے پھر اموی، الف پہ پیش ہے اموی، فریب کار نے انگڑائی لی اور قصاص کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے نتیجے میں میدان صفین میں جنگ لڑی گئی جس میں 90,000 مسلمان قتل ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد جنگ نہروان وجود میں آئی جس میں 4,000 آدمی مارے گئے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بعد ازیں بصر بن ارتات، جو بے سواد رے بصر بن بے سین رے بصر بن ارتات، الف رے توئے الف اور پھر گول تا، تو بعد ازیں بصر بن ارتات لشکر کثیر کے ساتھ شام سے نکلا اور اس نے مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور یمن کا رخ کیا۔ اس نے ان شہروں میں خاندان وحی کے پیروکاروں کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ یمن اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جو لوگ قتل کیے گئے تھے ان کی تعداد 30,000 نفر تک جا پہنچی تھی۔ پھر اب لکھا ہے نیچے اگلے پیراگراف میں کہ اے قاری عزیز زحمت فرمائیے، قلم ہاتھ میں لیجئے اور مقتولین کی تعداد دیکھیے۔ اچھا، اب سامعین یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں میں بتاتی جاتی ہوں کہ جنگ بصرہ 25,000 افراد، جنگ صفین 90,000 افراد، جنگ نہروان 40,000 افراد، قتل عام بصر بے پہ پیش بصر 30,000۔ پھر لکھا ہے کل تعداد مقتولین 1,49,000 افراد ہیں۔ یہ ہیں مقتولین، جو لوگ زخمی ہوئے ان کے بارے میں آپ مت پوچھئے کہ کتنی خواتین بیوہ ہوئیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 544 پہ۔ آپ مقتولین کی تعداد سے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی ویرانیاں اور تباہیاں ہوئیں۔ قلم میں طاقت نہیں کہ انہیں سپرد کرتاس کر سکے۔ اللہ کی زمین پر درد و رنج اور غم و آلام کی آندھیاں چلا دی گئی تھیں، جن کی وجہ سے ہر آنکھ اشکبار تھی، انسانی قلوب بھڑکتی آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے، ہر طرف سوز و گداز کی حکمرانی تھی، ہر طرف نالے و فریادیں بلند تھیں۔ اس سرزمین کو امت مسلمہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے قاری عزیز خاموش رہیے، ان باتوں کو دل میں جگہ دیجئے، یہ سب کچھ 4 سال کے عرصے میں ہی ہوا تھا۔ کیا بس یہ خونچگاں داستان یہاں پر ختم ہو گئی؟ سوالیہ نشان۔ انسانی بدبختی کا دور جاتا رہا؟ سوالیہ نشان۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس داستان کے کائنات کو لرزا دینے والے مناظر بڑھتے رہے۔ اس کتاب کی آئندہ صفحات میں کچھ نمونے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی غیبی خبریں نہیں تھیں، بلکہ یہ سب کچھ اعمال کے نتائج تھے جو امت کو پیش آئے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں، جب ایک حاذق ہے الف جیم چہ والا ہے الف اور پھر ساتھ میں لکھا ہے زال قاف، جب ایک حاذق طبیب اپنے مریض کو دیکھتا ہے کہ وہ صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اور کھانے پینے میں احتیاط سے کام نہیں لے رہا ہے اور مضر اشیاء کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ اسے ہوشیار و خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے وہ ان چیزوں سے باز نہ آیا تو وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہلاکت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور آخر ایک دن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح خاتون قیامت نے امت کی بیمار حالت دیکھی تو آپ سلام اللہ علیہ کو امت کے عواقب و انجام نظر آئے، تو آپ نے امت کو پیغام دیا کہ تم لوگوں نے حقیقی قیادت کو چھوڑا ہے۔ اب ہر صورت تمہیں
ان دردناک مصائب و آلام سے گزرنا ہے۔ اور پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب یہ عربی میں ہے، نیچے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں طلاء القعبے کے الفاظ ہیں کہ پھر تم لوگ، فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے صاف و شفاف اور شیریں دودھ کے بجائے خون و سم اور زیاں آور دودھ دوہے۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بی بی کے کلام ہی کے بارے میں کہ آپ قاف عین بے، جامع بزرگ جو خون سے لبریز ہو اور خون اس کے کناروں سے بہہ رہا ہو، اس سے مراد خونی سیلاب ہے جس سے امت کو واسطہ پڑنے والا ہے، یعنی انسان کا خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا۔ پھر بی بی کے الفاظ نیچے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما یعنی خون دوہیے اور مہلک ترین زہر دوہیے یعنی بدترین نتائج کا سامنا کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے آگے کہ سیدۃ النساء العالمین کا پیام یہ ہے کہ تم لوگوں نے خداوندی مقررات اور حقوق بشر کو پامال کیا ہے، اب تم مصائب و بد امنی، ذلت و رسوائی اور بدبختی سے ہمکنار ہونے والے ہو، اب تمہیں کسی طرف سے امان نصیب نہیں ہوگی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 545 پہ۔ اب یہاں پہ پھر عربی کا جو ورڈ لکھا ہے کلام کا کہ ہنالکا یخسر مبتلون، کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب یہ وہ مقام ہے کہ باطل گروں نے تاریکی و ویرانی اور استبداد کے لیے سینہ چاک کیا ہے، اب خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں، تباہیاں اور وحشتناکیاں ان پر حملہ کرنے والی ہیں۔ پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے ترجمہ انورٹڈ کاما، ان اعمال کا انجام آنے والے لوگ جان لیں گے جن کی بنیاد اولین نے رکھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر کلام انورٹڈ کاما، ان عوامل کی بنا پر پیچھے کی طرف چلیے اور اپنی حقیر دنیا سے اپنا دل بہلائیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی کو کہا جاتا ہے کہ طب نفسن یعنی خود و خوف و اضطراب سے اطمینان و سکون میں آئیے، یعنی خوش رہیے۔ پھر اس طرح ایک ظالم انسان کو اس کے ظلم کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں روشن ہوں یا تمہیں مبارک ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، یہ چیز انورٹڈ کاما میں لکھی ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے اس قسم کے الفاظ ازراہ تان و طنز بولے جاتے ہیں، بطور حقیقت نہیں بولے جاتے۔ پھر بی بی کے کلام کا ترجمہ انورٹڈ کاما، اب اپنے قلوب کو فتنوں سے تسکین و سکون دیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اصل میں اس سے مراد اس کی ضد ہے کہ کیونکہ دل کو فتنوں سے کہاں سکون ملتا ہے، سوال یا نشان، دل کو امن و امان اور سلامتی سے سکون و چین ملتا ہے، یہ بھی ایک طنز ہے۔ پھر بی بی کا کلام انورٹڈ کاما، تم لوگوں کو تیز و تند تلواریں، خوخوار بیداد گروں کی حکومتیں مبارک ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ گفتگو قرآن مجید کی اس آیت سے لی گئی ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کے پس ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین نے اپنے اس جملے سے اس کا عکس مراد لیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی جس معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے وہاں یہ مذکورہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 456 پر۔ یہاں پہ پھر بی بی کے کلام کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما کے استبداد گروں اور ستم پیشہ افراد کی حکومتوں سے منقلب ہونا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے استبداد کا معنی ہے ڈکٹیٹرشپ، یعنی ایسا عمل جو مقاییس و موازین کے خلاف ہو، جو نہ کسی نظام کے تحت ہو اور نہ کسی قانون و شریعت اور ملت کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد بی بی کا کلمہ لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے کے الفاظ یہ ہیں، یعنی اس خوفناک و خشونت بار استبداد نے تباہی و ویرانی پھیلا دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ خاتون جنت کی مختلف تعبیرات جیسے سیف صارم، وسطوط و معتد غاشم، وحرج و استبداد کا مفہوم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں نے تمہارے غنائم و حقوق اور مال و ثروت کو برباد کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کیا کہ عدل و انصاف کی اساس اس پر نظام کو نفوذ کیا۔ اس نظام نے حریت پسندوں، دانشوروں، روشن افکار لوگوں، نو اندیشوں اور طالبان حق کو شمشیر ستم سے خاموش کر دیا ہے، اور وہ تمہاری جمعیت کو تلواروں کی کاٹ سے منتشر کرتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ تمام باتیں اسلامی معاشرے کے مستقبل کی وہ پیشن گوئیاں ہیں جو دقیق اور ناقابل تردید ہیں۔
پھر یہ تمام تلخ و غمبار فجائے امت مسلمہ کی گھات میں تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی جامع شناس نگاہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنی تاریخی گفتگو میں وہ اصول بیان فرمائے جو کسی معاشرے و قوم کے عروج و زوال اور صعود و سقوط کے اسباب بنتے ہیں۔ جی ہاں، جو کچھ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اہل اسلام پر مصائب و آلام، فجائع و مدابح کی وہ اندھیریاں چلیں کہ جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے تاریخ اسلام کو تیرہ و تاریک کر کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کی خوبصورت آواز اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی بربریت اور حقوق بشر کی پامالی سے بدصورت بنا دیا تھا۔ اب ہم کچھ حوادث بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو اس شہادت سے مضبوط و مدلل ہو جائے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں تاریخ اسلام کی کچھ خون چکا داستانیں بیان کر دی ہیں جو اصحاب جمل و صفین و خوارج کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ہم اس مقام پر کچھ اور نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اے قاری عزیز، ہماری طرف متوجہ رہیے گا اور خوب غور و فکر فرمائیے گا۔ اگر ہم یہاں امت اسلامیہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کے مختلف پہلو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ پیج نمبر 547 پہ ہم آ گئے، تو یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ ان حوادث و فجائے کی ہجے فے جیم الف اور حمزہ عین، جی ان حوادث و فجائے کے لیے ایک علیحدہ موسوعہ میم واو سین واو عین ہے کی ضرورت ہے۔ بس اسی جملے پر اکتفا کرتے ہیں کہ حکمرانوں نے امت کے اموال پر خوب ہاتھ صاف کیے اور ان کے خون گرانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگلا پیراگراف ہے، لیکن ہم یہاں اپنی کتاب کے اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے کچھ تاریخی واقعات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی پیشن گوئی دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے الہی قیادت کو ٹھکرا کر اپنی قیادت پر انحصار کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ سوزناک حوادث سامنے آئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان سینکڑوں خونی واقعات میں سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس نورانی شہر پر کیا گزری۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے، اس واقعے کو پیش کرنے سے قبل تمہیداً ایک مقدمے کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی قیادت اپنی اساس سے ادھر ادھر ہوئی تو ان خونی حوادث نے جنم لیا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب دنیاوی حکمرانوں نے حکومت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور مسلمانوں کے امور کی باغ دوڑ سنبھالی اور تلوار کے ذریعے ان کی گردنوں کے وارث بن بیٹھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کے تصرفات قرآن مجید کی مطابقت میں تھے اور نہ عقل و منطق کے مطابق تھے۔ ان حکمرانوں نے اپنی شخصی اور نفسانی رغبات کی بنا پر لوگوں کے خون اور اموال پر حکمرانی کی۔ ان لوگوں کے نزدیک انسانوں کی کوئی عزت تھی اور نہ قیمت۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان حکمرانوں کا اس امر سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ ان کی رعایا عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا بھوکو افلاس کے افریت عین فے ریتے افریت کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ انہیں تو صرف اس چیز سے کام تھا کہ ان کی حکومتیں محفوظ رہیں، ان کی حکمرانی حرص و ہوس، فضون خواہی اور خواہشات پرستی پر مشتمل تھی۔ اس طریقے سے نہ انہیں انسانوں کے ہست و بود سے کوئی کام تھا اور نہ ان کی کرامت و شرافت اور حقوق و حریت سے واسطہ تھا۔ اگر ان حکمرانوں کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ دین اسلام کی قطعاً خلاف ورزی نہ کرتے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے قاری عزیز، شاید آپ یہ خیال فرمائیں کہ میں نے مبالغہ و اسراف سے کام لیا ہے۔ اگر آپ کو توفیق نصیب ہو اور اموی اور عباسی حکمرانوں کی تاریخ احوال پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف انسانی خون سے زمین رنگین نظر آئے گی اور قتل عام کی درد سوز
اور قتل عام کی درد سوز سے لبریز داستانیں ملیں گی جو قلوب انسانی کو لرزا دینے والی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس مطالعے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے سچ اور حق لکھا ہے، اور یہ سب کچھ میری تحریر کی گواہی کے لیے کافی ہوگا، بلکہ میں ان حکمرانوں کے کم سے کم مظالم بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حکومتوں نے امت مسلمہ کی زندگی کو عذاب علیم میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اچھا سامعین، یہاں پہ پیج 547 پہ ہم روک دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دردناک داستانوں میں سے نمونے کے طور پر ایک داستان ملاحظہ کیجیے۔ تو اب یہ داستان ہم انشاءاللہ اگلی اور ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔